नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 183। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बकरा की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है, और साथ उसकी तरगीब देने के लिए इरशाद फरमाया कि ये रोज़ा सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये तुमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। उनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत ये अल्लाह ताला की तरफ से इब्तिदाए इंसानियत से चली आ रही है, और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना एक तोहफ़े की तरह है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान है जो चंद दिनों के बाद हमारे पास पहुँचने वाला है। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए 2 महीने पहले तैयारी फरमाते थे। रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल का माना क्या होता है कि अपने आप को आने वाले मेहमान के लिए तैयार करना। कहते हैं जी फ़लाँ मेहमान आ रहे हैं, हम इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, हम इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। बारात आती है, लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस्तकबाल का माना क्या है? अपने आप को मेहमान के लिए, उस मुअज़्ज़िज़ के लिए तैयार करना, इसका नाम है इस्तकबाल। अब इस्तकबाल के लिए लोग हर तरह की तैयारी करते हैं। उस मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जिस तरीके से बेहतर इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर सकें उस तरीके से तैयारी करते हैं। तो एक इस्तकबाल मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का फ़रमाया। रमज़ानुल मुबारक से पहले महीना है शाबान का, जो इस वक्त चल रहा है और उसके आखिरी अय्याम हैं, और इससे पहले महीना है रजब का। जब रजब का चाँद तलू होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे, खैर व आफ़ियत से हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सिखा गए कि ए मेरे उम्मतियों, ये जो आने वाला मेहमान है ये कोई आम नहीं, आने वाला मेहमान कोई आम चीज़ नहीं, बहुत ख़ास है। दुनिया में ये उसूल चला आ रहा है कि आने वाला मेहमान जिस कदर मुअज़्ज़ज़ हो
اس کا اتنا بہترین استقبال کیا جاتا ہے، جس قدر معزز ہو اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس قدر معزز ہو اس کی اتنی زیادہ تیاری کی جاتی ہے۔ دنیا میں ہمارا اصول یہ ہے کہ مہمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مہمان کیا لے کر آ رہا ہے۔ دنیا کے انداز میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مہمان ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مہمان ہمارے لیے کیا ہدیہ لے کر آ رہا ہے۔ جتنے تحفے باہر سے آنے والا پردیسی بندہ، جتنے تحفے، جتنے ہدیے زیادہ لے کر آنے والا ہوگا، اتنا اس کا پروٹوکول بڑھا دیا جائے گا۔ یہ انسانی خواہش ہے، یہ نفسانی خواہش ہے، محبت کا جواب محبت کی صورت میں، اور ان لوگوں کو پروٹوکول اور استقبال زیادہ دیا جاتا ہے جو زیادہ تحفے اور تحائف لے کر آتے ہیں۔ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا قاصد ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ یہ قاصد چند دنوں کے بعد ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی معزز مہمان مختلف تحفے تحائف لے کر آتا ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس بہت سے تحفے اور تحائف لے کر آ رہا ہے۔ بلکہ یوں کہیں تو بجا ہوگا کہ یہ تحفوں کی بارشیں لے کر آ رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ تحفوں کی اور ہدیوں کی آندیاں اور طوفان لے کر آ رہا ہے۔ اتنے تحفے، اتنے تحائف کہ ڈھیروں کے ڈھیر۔ آج کے دن میں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملے گا، وہ اجر و ثواب کیا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک حرف کے اوپر 10 گناہ معاف۔ اجر و ثواب ایک حرف کے اوپر 10 درجے بلند۔ لیکن رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب ہمارے پاس مہمان کی صورت میں پہنچ جائے گا، یہی قرآن پاک ہم اٹھائیں گے اور اس کی تلاوت شروع کریں گے۔ اب 10 نہیں ملیں گی، اب ایک حرف کے اوپر 700 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تحفہ ہے قرآن پاک کا۔ اب قرآن پاک پڑھنے کی بنا پر ایک حرف کے اوپر 10 گناہ معاف نہیں ہوں گے، 700 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کا تو یہ رمضان المبارک کا تحفہ ہدیہ ہے۔ اب ایک حرف کے اوپر 10 درجے بلند نہیں ہوں گے، بلکہ 700 درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کا انعام، پڑھنے کا انعام رمضان المبارک میں بڑھ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سوتے میں 10 مرتبہ سونے سے پہلے جو بندہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آ جائے گا، یہ تحفہ کیا لے کر آئے گا؟ اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل نہیں بنے گا، جنت میں 70 محل سونے کے میرے اللہ تیار فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا تحفہ ہوگا۔ رمضان المبارک کون سا تحفہ لے کر آئے گا؟ یہ مہمان کیا لے کر آئے گا؟ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن کے آئے گا۔ یہ رمضان کیا لے کر آئے گا؟ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن کر آئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال کرنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نماز اللہ نے فرمایا پڑھو، روزہ جب بات آئی حج کرنے کی اللہ نے فرمایا حج کرو، زکوٰۃ کی بات آئی اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو، بس اتنی بات ختم نہیں فرما دی، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ تم رکھو، یہ صرف تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ ترغیب دی گئی کہ یہ مشکل کام ضرور ہے، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، شدت کے باوجود صبر کر جانا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا، یہ تمہارے اوپر جو مشکل آئے گی یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھی، اور اس کے اجر و ثواب تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ برائی کی خواہش، گناہ کی خواہش جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو، اس وقت انسان اللہ کے جلال کو سامنے رکھے، اور اللہ کے جلال کو سامنے رکھ کر اپنی اس برائی کی خواہش کو کچل کر رکھ دے، اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہمان ہے، ایسا معزز ترین قاصد ہے کہ جس کے آنے کی بنا پر مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا پیارا بابرکت مہمان ہے جس کے آنے کی بنا پر اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس کے آنے کی بنا پر اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس کے آنے کی بنا پر رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں کے اوپر برستی ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہمان ہے جس کے آنے کی بنا پر روزانہ ہر رات میں رحمت کی صدائیں آوازیں لگاتی ہیں، کیا ہے کوئی معافی مانگنے والا، اس کو معاف کر دیا جائے، کیا ہے کوئی تنگ دستی والا، اس کی رزق میں فراخی کر دی جائے، کیا ہے کوئی گناہ کرنے والا، توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ یہ صدائیں آ رہی ہیں، اللہ نے بہانہ بنا دیا انسان کو معاف کرنے کا۔ میرے اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیز عطا فرمائی، چن چن کر عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے۔ اللہ نے اس کائنات کا دولہ، انبیاء کا امام، رسولوں کا امام، اللہ کے بعد جس ہستی کا نمبر ہے، اللہ نے وہ معزز ترین ہستی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ چن کر وہ معزز ترین ہستی اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ جب اس امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب کی ضرورت پڑی تو میرے اللہ نے تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید اس امت کو عطا فرمایا۔ جب اس امت کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادت کی بات آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک اس امت کے لیے اعلان فرما دیا، اس امت کے لیے مخصوص فرما دیا۔ اور سال کے اندر تمام مہینوں کا سردار ایک مہینہ تھا جس کا نام رمضان المبارک تھا۔ میرے اللہ نے سال میں جب ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے منتخب فرمایا، مسلمانوں کی ریاضت کے لیے منتخب فرمایا، مسلمانوں کے اوپر محبت کی بارشیں برسانے کے لیے منتخب فرمایا، تو رمضان المبارک کا مہینہ منتخب فرما کر مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ یہ میرے اللہ نے مسلمانوں کے لیے محبت کے اور بخشنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، آؤ آخری نبی کے امتیوں، ہم تو تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے اوپر اپنی محبتیں نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے، چاہے بخشش لے لو، محبتیں لے لو، عطائیں لے لو، رحمتیں لے لو، برکتیں لے لو، جو چاہو لے لو۔ اللہ کی رحمت تو صدائیں لگا رہی ہے۔ اگر نہیں مل رہی تو ہمارا اپنا قصور ہے، اگر توجہ نہیں کر رہے ہمارا اپنا قصور ہے، اگر وقت نہیں دے رہے ہمارا اپنا قصور ہے، اگر رمضان کی قدر نہیں کر رہے ہمارا اپنا قصور ہے، اگر اس رحمت والے مہینے کی قدر نہیں پا رہے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ کون سا بابرکت مہینہ آ رہا ہے؟ یہ کیسا مہمان آ رہا ہے جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بابرکت مہینہ، ایسا بابرکت مہمان، ایسا معزز ترین قاصد اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ فرمایا 5 انعامات میرا اللہ اس امت کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، معدے کو بند رکھنے کی وجہ سے منہ کے اندر سے جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، روزے دار روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، سمندر کی تہہ کے اندر چلنے والی مچھلیاں وہ اس کے لیے استغفار اور دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیوں کے دلوں تک اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ صرف مچھلیوں تک محبت نہیں جا رہی، جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، فلاں بندہ میرا محبوب بن گیا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ آسمان دنیا کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، جو زمین پر چلنے والے فرشتے وہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی جو صدائیں اتنی چلتی ہیں، اللہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ سارے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر چلنے والے جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے محبت اور پیار کرتی ہیں، اور صرف محبت اور پیار زبان سے نہیں بلکہ اس کے لیے دعاؤں اور استغفار کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ یہ اس بندے کے لیے جس نے اس کی قدر کو پہچان لیا، جس نے پروٹوکول دیا، جس نے استقبال کیا، جس نے ویلکم کیا، جس نے اس مہمان کو سینے سے لگایا، جس نے اس مہمان کی قدر کو پہچانا، اس کے لیے سارا پروٹوکول ہے اور اس کو انعامات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا انعام جو رمضان کے صدقے روزے داروں کو مل رہا ہے، فرمایا ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، روزانہ جنت سجائی جاتی ہے۔ ارے آج 1 گھنٹے کے لیے ایک خاتون کھڑی ہو اور وہ اپنے کمرے کو سجانا شروع کرے تو 1 گھنٹے کے اندر وہ کمرے کو کتنا خوبصورت بنا لیتی ہے۔ 2 گھنٹے مل جائیں کمرہ اور خوبصورت، اگر 1 دن پورا اس کو مل جائے کمرہ کتنا خوبصورت بنا لیں گے۔
सारी अशिया मौजूद हों, सब चीज़ें मौजूद हों, लगा लगा के कमरे की खूबसूरती बन जाएगी। उस अल्लाह को देखिए, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कायनात का हाकिम है, वो कायनात का राज़िक है। उसने जन्नत को खुद बनाया। जन्नत पहले इतनी खूबसूरत, फिर रोज़ेदार के लिए अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं जन्नत को सजाओ। वो जन्नत को सजाते जाते हैं। रोज़ाना जन्नत सजाई जा रही और सजाई जा रही और सजाई जा रही और सजाई जा रही, यहाँ तक कि जन्नत खुद अल्लाह से पूछती है, ऐ मेरे अल्लाह, जिस बंदे के लिए मुझे सजाया जा रहा है, ये बंदा कब मेरे पास आएगा? अल्लाह फरमाते हैं ये रोज़ेदार है, ये रोज़ेदार है, जब ये दुनिया से आएगा तब ये तेरे पास आएगा। और उस बंदे के लिए कितना प्रोटोकॉल है, अल्लाह उसके लिए अभी से जन्नत को सजाए जा रहा है। और चौथा इनाम, सरकश शयातीन अल्लाह कैद के अंदर डाल देते हैं। बंदे के ऊपर कैसे इनाम है, कुरान तो पढ़ के देखो। अल्लाह फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा पक्का दुश्मन, शैतान पक्का सच्चा दुश्मन। वो तो हमारा दुश्मन था, हमने उसको दुश्मन आज तक समझा ही नहीं। अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम खाया कि ये दुश्मन है, और दुश्मन अपनी दुश्मनी के अंदर बहुत आगे निकल चुका, हदें क्रॉस कर चुका, मेरे मोमिन बंदों को जहन्नम के किनारे पर लाकर खड़ा कर चुका है। अल्लाह ने इस दुश्मन को कैद किया, और इस दुश्मन को कैद करके जहन्नम के अंदर डाल दिया। 1 महीने तक के लिए दुश्मन हमारे पास नहीं आ सकता। यह अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है। 5वां इनाम, दिन रात दुआएं कबूल हो रही हैं। जो मांगो, मुख्तलिफ घड़ियां हैं, सहरी खा के फारग हुए दुआ मांगो, अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। फजर की नमाज पढ़ के फारग हुए दुआ मांगो, अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। इशराक पढ़ी दुआ मांगो, अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। चाश के नवाफिल पढ़े दुआ मांगो, अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। शाम को अफ्तारी का वक़्त आया, दुआ मांगते जाओ, अल्लाह कबूल फरमाते जाएंगे। और अफ्तारी का वक़्त वो है कि जिसके मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो जो मांगते जाओ अल्लाह मियाँ अता फरमाते जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब इतना बड़ा मेहमान, इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ तरीन हमारे पास पहुंचने वाला है, तो हम उसकी कदर को पहचानें, हम उसकी नाकदरी ना करें। हम जब उसकी कदर को पहचानेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद फरमाएंगे और हमें तकवे की बेहतरीन नेमत अता फरमा देंगे। अब इसकी कदर कैसे करनी है? हमने आने वाले मेहमान से पहले अपने आप को बिल्कुल तैयार कर देना है। दिल से भी तैयार हों, जिस्मानी तौर पर तैयार हों, दिमागी तौर पर तैयार हों, ज़हनी तौर पर तैयार हों, और खुशी से इस मेहमान को सीने के साथ लगाएं। इसको अपने पर बोझ ना समझें कि ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अब रोज़े रखने पड़ेंगे। ख़वातीन कहें हाय, अब तो हमें सहरी बनानी पड़ेगी, अब तो घंटों घंटों खड़े होकर हमें अफ्तारियां तैयार करनी पड़ेंगी, इतने इतने लोगों के लिए इतने खाने बनाने पड़ेंगे। जहां मर्द के लिए हुक्म है कि नेक अमाल करे, अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी ना, तो खातून के लिए हुक्म दे दिया कि तूने घर के काम करने। अब जब इसके लिए ड्यूटी लग गई, तो जो बंदा जहां पर ड्यूटी में मौजूद है उसका काम है वो ड्यूटी पूरी करना। ये बनाएगी खाना बैठ के, लेकिन सवाब इबादत का मिल रहा है। ये बना सहरी रही है, लेकिन सवाब इसको फुल इबादत का मिल रहा है। ये बना अफ्तारी रही है, लेकिन सवाब इसको इबादत का मिल रहा है। और इसके साथ एक और बात भी देखिए, ख़वातीन के लिए रोज़े छूट जाते हैं उज़र की वजह से। रोज़ा नहीं रखा इसने, अल्लाह का हुक्म मानकर इसने छोड़ दिया, और बाद में इस रोज़े की कज़ा कर ली, तो इसको मुकम्मल रमज़ान के रोज़े का सवाब मिलता है। इसके सवाब के अंदर ज़र्रा बराबर कोई कमी वाक़ई नहीं होती, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म मानकर ही छोड़ा और अल्लाह का हुक्म मानकर उसकी कज़ा को पूरा कर लिया। ये तो फर्माबरदार है, इसकी फर्माबरदारी के अंदर कोई शक नहीं। इसलिए रमज़ान का हर अमल खुशी के साथ करना है। नमाज का मौका है, खुशी के साथ। तिलावत कलाम पाक का मौका है, खुशी के साथ। ज़िक्र अज़कार का मौका है,
خوشی کے ساتھ تراویح کا موقع آئے، خوشی کے ساتھ سجدے کا موقع آئے، خوشی کے ساتھ قیام کا موقع آئے، خوشی کے ساتھ کسی کو نفع دینے کا موقع آئے، خوشی کے ساتھ گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، سب کچھ خوشی کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچاتا ہے۔ جتنا لوگوں کو نفع پہنچائیں گے اتنا لوگوں میں بہترین شمار ہوں گے۔ تو خواتین سحری بناتی ہیں، دوسروں کے فائدے کا ذریعہ بنتی ہیں، خواتین افطاری کا اہتمام کرتی ہیں، دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے یہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، باقی 11 مہینوں میں سے اس مہینے کا انتخاب میرے اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور پارہ نمبر 30 سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو رمضان المبارک ہماری عبادت کے لیے کیوں رکھا گیا؟ ہمارے روزے کے لیے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا اور اس کو نسبت قرآن پاک کی مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی برکت سے، قرآن پاک کی نسبت کی برکت سے، قرآن پاک خود بھی اونچا تھا، اس کی برکت سے رمضان اونچا ہو گیا۔ اللہ نے یہ امت کو دے دیا، روزہ رکھو تم بھی اونچے ہو جاؤ گے۔ جس طرح قرآن پاک بلندیوں پر، رمضان آیا، رمضان بھی بلندیوں پر، جس نے روزہ رکھ لیا وہ بھی بلندیوں پر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان، یہ بھی جو اس کا لفظ ہے، نام ہے اس مہینے کا، فرمایا اس کی جو راہ ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی جو میم ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کی ضاد بتاتی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، اس کا جو الف ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انس اور پیار کا مہینہ ہے، اس کی نون بتاتی ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔ تو یہ 5 حروف 5 بڑے بڑے معانی اور 5 بڑی بڑی نعمتوں کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ جس بندے نے رمضان المبارک کا احترام کر لیا، اس نے رحمت حاصل کر لی، مغفرت حاصل کر لی، جنت کی ضمانت حاصل کر لی، انس اور پیار حاصل کر لیا، نورانیت بھی حاصل کر لی۔ اور یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے تو نہیں، یہ تو اللہ نے پہلی امتوں کے لیے بھی رکھے۔ اس کی بات انشاءاللہ دوبارہ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ دوبارہ آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں، کل یہی سے بات انشاءاللہ آگے چلائیں گے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر سکیں اور اس کا صحیح معنی میں استقبال کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔